अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन मुकदमा मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है, लेकिन इसी दौरान जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उनका एक अहम तरीन नोट आया है। सिद्दीक जान साहब, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और जस्टिस मंसूर अली शाह अपने नोट के अंदर बेसिकली क्या कह रहे हैं? जजेस को उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है। वो जजेस जो कि ये 11 रुकनी आईनी बेंच है जो कि मखसूस नशिस्तों का केस सुन रहा है, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? देखिए, एक तो ये नोट नहीं है, ये एक जजमेंट है और उस जजमेंट में मंसूर अली शाह साहब ने जो चीज़ें लिखी हैं ये वो चीज़ें हैं जिनका मुझे ये तो नहीं लगता कि जो जजेस आईनी बेंच का हिस्सा हैं उनके ऊपर कोई इसका असर होगा। मुझे लगता बिल्कुल नहीं है। ये जजेस पुलिस के उस मामूली से मुलाजिम की तरह नहीं है कि जो कोटलखपत जेल के अंदर आता है गवाही देने के लिए 9 मई के केस में, और डॉक्टर यास्मीन राशिद वहाँ पे खड़े होकर एक कुरानी आयत सुनाती हैं, उसका तर्जमा बताती हैं, और जो कुरानी आयत जो है वो गवाही के हवाले से थी, तो वो पुलिस वाला गवाही दिए बगैर वापस चला जाता है, तो उसके ज़मीर पे एक कुरानी आयत जो है वो असर कर गई और वो बगैर झूठी गवाही दिए वापस चला गया। कंसिक्वेंसेस उसने भुगते होंगे, भुगत रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जो इंसाफ का मामला है ना, जो इंसाफ का मामला है, इस पे अगर आप कुरानी आयात, हदीस, अक़वाल और देखें कि हमारा दीन, हमारी शरीयत क्या कहती है, तो गवाही से बहुत ऊपर इसका थ्रेशोल्ड है। इसका जो आप कहें कि ये जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, और जो नाइंसाफ़ी करता है उसके हवाले से दीन में बड़ी सख्त वईदें हैं। लेकिन मुझे मुश्किल लगता है कि मंसूर अली शाह साहब की ये जो फैसला है ये इन जजेस पे असर करेगा, क्योंकि बदकिस्मती से अब आप देखें कि मुस्लिम लीग नून के लोग जहाँ बैठते हैं इस्लामाबाद में, आप किसी से मिलने तो वो आपको बताते हैं कि यार ये तो खाना पूरी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में जो समात हो रही है साड़ी गाल हो गई है, हमारी बात हुई है, फैसला हमारे हक में आ रहा है, 2/3 अक्सरियत के लिए मौलाना के बगैर वोट हमारे पूरे हो जाएंगे। 27वीं यानी तरमीम आ रही है, 27वीं यानी तरमीम में हम इन जजेस को नवाज रहे हैं। जस्टिस याहिया खान साहब उनको भी नवाज रहे हैं, हाजी अमीनुद्दीन खान साहब को भी नवाज रहे हैं, मोहम्मद अली मदद साहब को भी सेट करेंगे, उनके लिए भी सत्ते खैरा ने। और फिर वो ये भी आपको ट्वीट्स करके मुस्लिम लीग नून वाले बताते हैं कि मोहम्मद अली मदद साहब और हसन अजहर रिजवी साहब हमारे साथ हैं आप। और फिर वो दलील क्या देते हैं, वो कहते हैं आपको मिलिट्री कोर्ट्स वाला फैसला आपने नहीं देखा कि मोहम्मद अली मदद साहब और हसन अजहर रिजवी साहब ने वही फैसला दिया जो हुकूमत चाहती थी। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। देखिए, जो बात मंसूर अली शाह साहब ने कही है ना, पहली बात तो यह है कि हमने जहाँ पे आप बैठे हैं यहीं बैठ के बैरिस्टर साद रसूल साहब ने तनकीद की थी, और उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 आज़ाद जजेस हैं अपने हलफ से वफा करने वाले, जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब, जहांगीरी साहब, बाबर सत्तार साहब, सरदार एजाज इसा खान साहब और समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा, वो अभी तक रजिस्ट कर रहे हैं। रोज़ाना उनके रिमार्क्स आते हैं, रोज़ाना उनके ऑर्डर्स आते हैं, रोज़ाना उनकी जजमेंट्स आती हैं, रोज़ाना उनके लेटर्स आते हैं, वो रजिस्ट कर रहे हैं। इस वक्त भी हर दिन वो रजिस्ट कर रहे हैं, हर दिन वो बताते हैं कि हम खड़े हैं, हमने सरेंडर नहीं किया, हम नहीं झुके, तमाम तर दबाव के बावजूद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं मंसूर अली शाह साहब वगैरह, ये कोई उस तरह से चीज़ें नहीं कर रहे थे। तो ये ज़रूरी था, जो जजमेंट में उन्होंने 2 पैराग्राफ लिखे जिसमें उन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट का किरदार क्या होना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आइन की कैसे मुहाफिज है, ये कैसे पाकिस्तान के लोगों के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पाकिस्तान के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो जज ज़ाती मफादात के लिए मकरूह, नीच, गलीज, गंदा, खबीस किरदार अदा करते हैं, वो तारीख के कूड़ेदान में जाते हैं, वो काजी फायजीसा बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। देखें, इससे मैंने आपको कहा कि होगा तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि इससे कोई इन जजेस को कोई असर पड़ेगा, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन इससे होगा क्या, कम से कम ये तारीख लिखी जा रही है, ये तारीख लिखी जा रही है। जब तारीख में इस दौर को लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि ऐन उस वक्त जब मखसूस नशिस्तों का केस 11 जज छुट्टियों के बावजूद बैठ के तसल्ली से सुन रहे थे, अपनी छुट्टियां मंसूख कर दी थी, ना कोई जज बीमार हुआ, ना किसी के घर में कोई इमरजेंसी हुई, हज भी करके जल्दी वापस आ गए, हज के बाद कोई मेल मुलाकातें भी ज़्यादा नहीं की, बच्चों के साथ कोई जज छुट्टियां प्लान करके मुल्क से बाहर भी नहीं गया इन छुट्टियों में। लेकिन क्या है, कोई 10 दिन की कुर्बानी देंगे जज, उसके बाद 6 महीने के लिए जाएं छुट्टियों पे, कौन पूछने वाला है भाई। देखें, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो मैं एज ए पाकिस्तानी मेरे लिए तकलीफ दे बात है ना, कि चले हमारे ऊपर तो इल्ज़ाम लगता है कि हम जी प्रो इमरान खान हैं, एंटी इस निज़ाम है। असद मलिक साहब जो डॉन के हैं, उन्होंने ये अपने व्लॉग में इंकशाफ किया कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत सिंध हाई कोर्ट में जो जज लगे हैं उनसे पीपल्स पार्टी ने पार्टी फंड के नाम पे करोड़ों रुपए लिया है, और उनको ये कहा है कि
ان کو یہ کہا ہے کہ یہ پیسے جو آپ ہمیں دے رہے ہیں رشوت، یہ تو آپ 6 مہینے میں پورے کر لیں گے، آگے تو بچت ہی بچت ہے۔ اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے میں آپ پورے کر لیں گے، کیسے وہ کہہ رہے ہیں پورے کر لیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کیونکہ نا انصافی کریں گے۔ اب آپ دیکھیں نا، جس کا میرٹ پہ کیس ہے وہ تو پیسے نہیں دیتا۔ اب ایک زمین ہے وہ آپ کی ہے، میں نے اس پہ قبضہ کیا ہے، آپ تو پیسے نہیں دیں گے نا، پیسے تو میں دوں گا کہ میں نے قبضہ کیا ہوا ہے، میں نے 2 نمبری کی ہوئی ہے۔ تو یہ بات ایک ڈان کا رپورٹر اپنے ولاگ میں کہہ رہا ہے، اور جسٹس یحییٰ خان کوئی نوٹس نہیں لیتے، کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ جسٹس یحییٰ خان صاحب سے مل کے آئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اس کے اوپر کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے۔ مسئلہ اور پریشانی یہ ہے کہ وہ اس سب پہ مطمئن ہے، وہ مطمئن ہے ان ساری چیزوں پہ، اور وہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہاں میں ان 3 ججوں کو ٹرانسفر کر لایا ہوں، جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ کہ میں جسٹس ڈوگر کو لے کے آیا ہوں، میں جسٹس آصف کو لے کے آیا ہوں، میں جسٹس خادم میں لے کے آیا ہوں میں۔ یعنی جو یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے مالک جو ہے وہ گاڑی چلا رہا ہو اور اس کا ساتھ کوئی اس کا ملازم ساتھ بیٹھا ہو، اور جب ایکسیڈنٹ ہو جائے مالک سے تو وہ نوکر کہے کہ جی میں گاڑی چلا رہا تھا، یہ بندہ میں نے نیچے دیا ہے۔ یعنی مثال یہ اور ہے، لیکن یہاں پہ مطلب لوگ کسی اور کو گالیاں دے رہے تھے، لوگ کسی اور پہ تنقید کر رہے تھے کہ جی زرداری نے، شہباز شریف نے، فلاں نے مل کے ججز کو ٹرانسفر کیا ہے۔ جسٹس یحییٰ خان کہہ رہے نہیں، میں نے کیا، میں نے گلدستہ بنایا، میں نے کیا ہے، اور میں نے یہ گلدستہ بنایا، جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ، کوئی حلوے بانٹو بنا کے، کوئی مٹھائیاں بانٹو، جشن مناؤ، نفل پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ میں کن ججز کو لے کے آیا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ تاریخ میں یہ چیزیں لکھی جا رہی ہیں، جو منصور علی شاہ صاحب کوئی لیٹر لکھیں گے، کوئی ریمارکس دیں گے، کوئی فیصلہ لکھیں گے۔ دیکھیں منصور علی شاہ صاحب نے ذکر دیا ہے، کیا منیب اختر صاحب بھی کسی ججمنٹ میں کوئی چیز لکھیں گے؟ کیا اطہر من اللہ صاحب بھی کسی ججمنٹ میں لکھیں گے؟ سب سے زیادہ جو اس وقت مایوس کن جو میرے لیے ہے وہ اطہر من اللہ صاحب کا کردار ہے۔ بھائی اطہر من اللہ صاحب جو ان ججز میں سب سے زیادہ جن سے ہم توقع رکھتے تھے، سب سے زیادہ ان سے توقع رکھتے تھے، وہ اگر روزانہ ایک تو کوئی نہ کوئی ججمنٹ لکھتے ہوں گے نا، منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، اطہر من اللہ صاحب، شاہد وحید صاحب، عائشہ ملک صاحبہ، عقیل عباسی صاحب، ملک شہزاد احمد خان صاحب، روزانہ یہ 7 جج ایک ججمنٹ تو لکھتے ہوں گے نا، ایک آرڈر تو لکھتے ہوں گے یار۔ اگر ہر ججمنٹ میں یہ انصاف کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے کردار کے حوالے سے، ججز کے کردار کے حوالے سے، اور عدلیہ کے مکروہ کرداروں کے حوالے سے ایک پیراگراف لکھنا شروع کر دیں، اور لکھ سکتے ہیں بالکل، اگر لکھنا شروع کر دیں تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ یہ جج آخری وقت تک ریزسٹ کرتے رہے، دوسرا ان 5 ججوں کو بھی کوئی تسلی ہوگی کہ یار کوئی اور بھی کھڑا ہوا ہے، وہ اکیلے لڑ رہے ہیں، اور اس سے ہوگا یہ کہ ایک نیریٹو ایک بنتا ہے، ایک بیانیہ بنتا ہے، ایک آواز اٹھتی ہے، اخبارات میں خبریں لگتی ہیں، ٹی وی چینلز پہ خبریں چلتی ہیں، بلاگز ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں منصور علی شاہ صاحب کا یہ جو آیا ہے فیصلہ آیا ہے، اس پہ وسیم ملک صاحب نے، مریم نواز خان صاحبہ نے، اس پہ احمد عدیل سرفراز، سہیل رشید، بشارت راجہ، ذوالقرنین اقبال، ثاقب بشیر، مطلب سب بات کر رہے ہیں، سب بلاگز کر رہے ہیں، سب ٹویٹس کر رہے ہیں۔ تو اس سے ایک کم از کم یہ احساس ہو رہا ہے کہ یار منصور علی شاہ صاحب کھڑے ہیں، ورنہ ان کے اوپر الزام یہ لگ رہا تھا منصور علی شاہ صاحب وغیرہ پر کہ وہ بھی مطمئن ہیں، انہوں نے خاموش مفاہمت کر لی اس نظام سے کہ چلے ایج بڑھ رہی ہے، ہمارا بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، ان کو مطلب جو جس حد تک لڑ سکتا ہے اس کو لڑنا چاہیے، انصاف کے لیے، اس کو قانون کی حکمرانی کے لیے، آئین کی بحالی کے لیے لڑنا چاہیے۔ ہاں بالکل، آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ اگر ججز کے ساتھ اتنا کچھ ہوا ہے تو ایٹ لیسٹ ججز کو ریمارکس دینے چاہیے، ججز کو فیصلے لکھنے چاہیے۔ اور اس پہ اس آرڈر پہ تعریف بنتی ہے منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا، بہت زبردست فیصلہ کیا، انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے، کم از کم انہوں نے بتایا، ان کے یہ آرڈر پڑھ کے 2 پیراگراف پڑھ کے پڑھتے ہی آپ کی نظر میں تو آ گیا نا کہ کون کون سے جج اس پیراگراف پہ پورا اترتا ہے اور کون کون سا پورا نہیں اترتا۔ بالکل ایسے یہ تو پتہ چل رہا ہے نا۔ انہوں نے بیسیکلی بتایا کہ ججز کا کام کیا ہوتا ہے۔ صدیق جان صاحب یہ بتائیں، بیسیکلی ویسے 27ویں آئینی ترمیم کی جو پریڈکشن ہے، ججز کے لیے کیا اس کے اندر پیکیج ہے؟ دیکھیں اس میں ایک تو یہ 5 جج ٹرانسفر ہو جائیں گے، کوئی لاہور ہائی کورٹ میں، کوئی پشاور ہائی کورٹ میں۔ جو لاہور ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہوگا تو اس کو عالیہ نیلم صاحبہ اٹھا کے اور پھر پرنسپل سیٹ سے بھیج دیں گی کہیں بہاولپور والی سائڈ پہ۔ تو یہ ججز کوئی بلوچستان ہائی کورٹ ٹرانسفر ہو جائے گا، کوئی پشاور ہائی کورٹ ٹرانسفر ہو جائے گا، اس طرح سے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے، کوئی سندھ ہائی کورٹ چلا جائے گا۔
اور دوسرا ان کو عدلیہ سے نکالنے کے حوالے سے بھی کوئی چیزیں ایسی لے آئیں گے کہ ان کو فارغ کیا جا سکے، کیونکہ ابھی بھی جسٹس ڈوگر یہ کر رہے ہیں کہ ان 5 ججز کے سامنے زیادہ کیسز نہیں لگا رہے، زیادہ کیسز وہ ان ججز کے سامنے لگا رہے ہیں جو کہ نہ صرف انصاف کر رہے ہیں بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تاکہ ان کا نمبرز ان کے زیادہ ہوں۔ اور پھر اسی طرح سے امین الدین خان صاحب کے حوالے سے کچھ ہوگا، محمد علی مظہر صاحب کے حوالے سے کچھ ہوگا، مسرت ہلالی صاحبہ کے ساتھ کے حوالے سے کچھ ہوگا، کیونکہ اس وقت جو ریٹائر ہونے نا جج وہ ہونے ہیں، جن کی ریٹائرمنٹ قریب ہے، وہ 3 ہیں، امین الدین خان صاحب، مسرت ہلالی صاحبہ اور جمال خان مندوخیل صاحب، ان کی ریٹائرمنٹ قریب ہے، اور یہ تینوں اس وقت اس نظام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، اس حکومت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو حکومت تو چاہے گی کہ ان کو تاحیات کوئی ایسا کر دے کہ تاحیات رہیں گے، اور اگر اس حکومت کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہوتی، جیسے ہم نے کوئی میزائل پروگرام بنا لیا ہے، کوئی آب حیات اگر یہ تیار کر سکتے ہیں تو یہ آب حیات تیار کرتے، اور یہ کم از کم جو سپریم کورٹ کے 5 ججز جن کو آب حیات پلاتے، ان میں سے یہ 3 ججز تو ہیں نا، مطلب بلکہ یحییٰ افریدی صاحب کو بھی دیتے کہ یحییٰ افریدی صاحب تاکہ وہ مطلب تا حیات، اور پھر حیات بھی ان کی اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، اور اس طرح کی چیز کے یحییٰ افریدی صاحب، امین الدین خان صاحب، مسرت ہلالی صاحبہ، جمال خان مندوخیل صاحب کی بس وہ ججمنٹ نہ دیکھیں کہ انہوں نے وہ بڑی ججمنٹ دے دی ہے ملٹری کورٹس والی، ابھی دیکھ لیں وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں اس بینچ میں بیٹھ کے، ہر وقت ریسکیو کر رہے ہوتے ہیں امین الدین خان صاحب کو، محمد علی مظہر صاحب، شاہد بلال حسن صاحب، اب تو عامر فاروق صاحب آ گئے، تو حکومت ان لوگوں کو ضرور پلاتی۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 11 ججز ہیں، آپ ظاہر ہے لائیو چل رہی ہوتی ہے سماعت، آپ بھی سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں اس کے اندر 11 ججز میں سے کتنے ججز جو ہے وہ ول آف دی پیپل کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ نہیں، میں کوئی پریڈکٹ نہیں کروں گا، میں مسلم لیگ نون کے موقف کے ساتھ جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نمبر پورا ہوا ہے تبھی تو یہ کیس لگایا گیا، وہ کہتے ہیں پہلے نمبر پورا کیا گیا ہے پھر یہ کیس لگایا گیا۔ تو میرے پاس نون لیگ کی بات کو جھٹلانے کے لیے کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کے ان ججز کو آئینی بینچ کے لیے سلیکٹ کیا، تو وہ پاگل ہیں، الو کے پٹھے ہیں، وہ ان کا دماغ خراب ہے کہ وہ آزاد ججز کو آئینی بینچ میں وہ کر دیں گے۔ ہاں، انہوں نے 3-4 مجبوراً آزاد ججز ڈالنے پڑے، کیونکہ نمبر بھی تو پورا کرنا تھا نا، تو مجبوراً عائشہ ملک صاحبہ کو، مجبوراً عقیل عباسی صاحب کو ڈالنا پڑا۔ اور یہ دو کیس، ایک ججز والا، یہ سپریم کورٹ کے اندر آنے والے 4-5 ججز کے پورے کریئر کا فیصلہ کر دیں گے۔ اور وہ ججز کون ہیں؟ صلاح الدین پمر صاحب، ہاشم کاکڑ صاحب اور شکیل احمد صاحب، یہ 3 جج ہیں۔ کیونکہ میں عرض کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی مجھے عامر فاروق صاحب سے کوئی انقلاب کی توقع نہیں ہے، کوئی ایسی توقع نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا وہ فیصلہ دے دیں گے، مجھے علی باقر نقوی صاحب سے کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ بہت کوئی شاندار ججمنٹ دے دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ان 3 ججز کے پورے کریئر کا فیصلہ ہو جائے گا ان 2 کیسوں کی وجہ سے، کیونکہ صلاح الدین پمر صاحب اور ہاشم کاکڑ صاحب اس کیس میں بیٹھے 11 ججز میں، اور جو یہ ہیں شکیل صاحب وہ اس میں بیٹھے ہیں، شکیل صاحب اور صلاح الدین پمر صاحب 5 ججز والے کیس میں، 5 رکنی بینچ میں۔ تو ان 3 ججز کے پورے کریئر کا فیصلہ یہ 2 کیسز جو ہیں وہ کر دیں گے۔ جسٹس ہاشم کاکڑ کا ابھی تک ان کی جو رہی اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کی کارکردگی؟ نہیں، ابھی تک تو وہ زبردست چیزیں کر رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ یہ اصل تو پھر کیسز میں سے ایک کیس یہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔